अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 14 अगस्त को जश्न आज़ादी मनाने के साथ साथ एहतजाजी तहरीक के लिए पुरज़्म है, पीछे हटने को तैयार नहीं, अपनी हिकमत अमली वाज़े कर चुकी है। लेकिन उसके साथ साथ PTI के अंदर से कुछ आवाज़ें उठ रही हैं कि उनको अपनी पॉलिसी के ऊपर, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के ऊपर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में शेर अफजल मरवत साहब के 2 मुतालबात बानी PTI तक पहुंचाए जाएंगे। ये 2 मुतालबात है क्या, और क्या ये 2 मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को बदलने में क्या अहम किरदार अदा कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि अंदरूनी इख्तलाफात, सजाएं, सियासी तन्हाई, PTI का मुस्तकबिल है क्या। और इसके साथ साथ जब असद कैसर साहब कहते हैं कि उन्होंने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा को जो तौसीह दी थी उस पर वो कौम से माफ़ी मांगते हैं, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने मुख्तलिफ एक्शंस के ऊपर ये रियलाइजेशन हो रही है कि उनके एक्शन गलत थे, तो फिर 9 मई के मामले के ऊपर भी माफ़ी मांगने में क्या हर्ज है, क्योंकि इस एक माफ़ी से PTI की एक नया सफ़र शुरू हो सकता है, उनकी मुश्किलात कम हो सकती हैं। तो इस पर भी आज के शो में बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून की कुछ सीनियर क़यादत वज़ीर पंजाब से अचानक नाराज़ हैं कि पंजाब के अंदर ब्यूरोक्रेसी की तकर्रियाँ, तबादले, गिरफ्तारियाँ, उसके ऊपर उनको एतमाद में नहीं लिया जा रहा। ये माजरा है क्या। और अब चौधरी निसार के बाद ख्वाजा आसिफ भी मरियम नवाज साहबा से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। ये क्या सियासी तौर के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, इस पर भी आज के शो में बात करेंगे। और इसके साथ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की आजकल इंतखाबी सियासत में आने की बड़ी बातें हो रही हैं, इसमें किस हद तक सदाकत है, ये सिर्फ ये चाय में गोइयाँ हैं, अफवाहें हैं, और क्या वाकई वज़ीर-ए-आज़म हाउस में किसी बड़ी तब्दीली की तैयारियां हो रही है या नहीं, इस पर भी आज के शो में बात करेंगे। और आपको बताएंगे कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तकरीबन 1.5 माह के दौरान अमेरिका का दूसरा अहम तरीन दौरा हुआ है। पाक अमेरिका ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुंच रहे हैं, तिजारती हुजम भी पाकिस्तान के बहुत फेवर में है, लेकिन उसके बावजूद कुछ पाकिस्तानी और कुछ मुबस्सिरीन इन बेहतर होते ताल्लुकात के ऊपर परेशान क्यों हैं, इस पर भी आज के शो में बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि हज 2024 के इंतजामात में 24 अरब रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। ये माजरा है क्या, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने किन किन खराबियों को हाईलाइट किया है। और इसके साथ आपको बताएंगे कि इसराइल के गजा के ऊपर बमबारी का और उसके साथ मासूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी है। अब बरतानिया, फ्रांस समेत कई आलमी ममालिक इसके ऊपर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन इसराइल कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा। आखिर अक़वाम मुत्तहिदा और OIC की काविशों के नतीजे में कब मासूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला रुकेगा, इस पर भी आज के शो में बात करेंगे। तो इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ होंगे सीनियर सियासतदान सेनेटर शहादत अवान साहब, इसके साथ हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर तजज़ियेकार रऊफ़ क्लासा साहब। अवान साहब, आपने ये शॉर्ट सुना, ये वो कुछ सवालात थे जो हमेशा हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से सवालात पूछते हैं, बिलखसूस कि अगर आपने किसी जगह पे स्टक हो गए, आपने आगे बढ़ने का रास्ता निकालना है, और सियासत मुमकिनात का नाम है, जबकि आप रास्ता बंद नहीं करते। और 9 मई का एक ऐसा मामला हुआ जिसके ऊपर कोई भी माफ़ी मांगने को तैयार नहीं था। उसके बाद जिस तरीके से लब व लहजा इस्तेमाल किया जाता था, आज महमूद खान अचकज़ई साहब कह रहे हैं कि हमें किसी को बेइज्जत नहीं करना, हमने आइंदा फ्यूचर में किसी को प्रोसिक्यूट ना करें, मिसाक जमहूरियत की भी बात होती है। PTI इस वक्त एक बड़े चैलेंजिंग सिचुएशन से गिरफ्तार है, और कौम और मुबस्सिरीन और मीडिया के अंदर परेशानी का आलम यह भी है कि इस बैकग्राउंड के साथ वो 14 अगस्त को एक एहतजाज की तैयारियां भी कर रहे हैं। अगर एक माफ़ी मांग के सिलसिला आगे बढ़ सकता है, बेहतरी का सफ़र शुरू हो सकता है, तो उसमें क्या हर्ज है, PTI को उस तरफ आने में क्या रुकावट दरपेश है। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, सबसे पहले तो आपने अपने इंट्रो में जो बात थी वो आपने कह ही दी। दरअसल बात यह है कि PTI एक मखमसे का शिकार है। यू टर्न तो हमेशा उनके लीडर लेते रहे, PTI हमेशा लेते रही, जो खुद करते रहे उससे वो पछताते रहे। लेकिन मेन जो मैं समझता हूँ हमारी कौमी पछतावा है वो है 9 मई, जिसके लिए आपने भी पॉइंट आउट किया। छोटी मोटी बातें करना, अनहोनी दूर की बातें करना तो दूर की बात है, लेकिन अगर आपने अपने मुल्क के तशख़्ख़ुस को मजबूत करना है, जी बिल्कुल, आपने कौमियत को तक़वियत देनी है, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है
कम से कम असद कैसर साहब ये खड़े होकर ये कहें कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, जिन लोगों ने किया उनको बिल्कुल जो करार वाकई सज़ा होनी चाहिए, हम उसकी मुखालफत करते हैं। सबसे पहली बात तो ये खाली कह देना एक्सटेंशन, ये शायद भूल गए हैं कि ये एक्सटेंशन तो 2024 में जो कानून था वो तब्दील हो गया। अगर ये मौजूदा जनरल साहब फील्ड मार्शल साहब की बात करते हैं भाई, तो नवंबर 27 तक के लिए तो उनके पास टाइम है, 25, 26, 27 भाई, तो बाद ये उनके पास 5 साल का उनके पास जो है उनके पास तो भाई टाइम जो है नवंबर 27 तक का वैसे भी जो है जो आइन कानून बदल चुका है उसके लिए उसके तहत तो उनके पास टाइम है। जहाँ तक रह गया बाजवा साहब की बात, तो बात ये एक मुझे आज बड़ी हैरत हुई है कि एक आदमी जो CNC पाकिस्तान रहा है और जिसको माई बाप कहते थे, जिसके कहने के ऊपर उनकी हुकूमत चलती थी, जो कि इनको मेमोरान पूरे करके देते थे, जो एक पेज पे होते थे, आज उसको इस तरीके से उस तरीके से उसको अरेस्ट किया जा रहा। बाजवा भाई ही हैज बीन CNC ऑफ पाकिस्तान। अगर आपने कोई गलत बात की है, गलती की है, तो भाई आप तस्लीम करें कि हमारी को कोताही थी, हमारी को नालायकी थी। साहब आपने भी ये शॉट सुना, असद कैसर साहब आज कह रहे हैं कि मैं कौम से माफ़ी मांगता हूँ, PTI इस बात पर शर्मिंदा है कि उन्हें साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को तौसीह दी और आइंदा भी तौसीह नहीं होनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मतलब अपनी माजी के अंदर कुछ अगर कोई गलत एक्ट किया उसके ऊपर वो अब पब्लिक के सामने माफ़ी मांग सकते हैं। तो PTI जहां फंसी हुई है, जहां पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया है उसके अंदर माफ़ी की जहां तक बात की जा रही है वो 9 मई का मामला है कि अगर एक माफ़ी मांगने से उनके कारकुन इसके अंदर इन्वॉल्व रहे। अली मीन गंडापुर खुद कहते हैं कि कुछ हमारे कारकुन ने जाकर इसके अंदर हिस्सा लिया, कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। तो अगर कुछ दीगर अपने एक्शंस के ऊपर माफ़ी मांग सकते हैं, अब 14 अगस्त को एहतजाज करना है, बाहर निकलना है, जश्न आज़ादी के अंदर रंग में भंग डालना है, तो उस सारे बेस्ट हाल ये नहीं था जैसे आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो 9 मई के मामले के ऊपर भी कौम से माफ़ी मांग लें, माजरत कर लें, तो इससे मामला इनके बेहतर हो सकते हैं, बजाय इसके कि जश्न आज़ादी के मौके के ऊपर भी आप बाहर निकलें और एहतजाज करें और कहें एहतजाज के ज़रिए से हम अपने मामला हल करेंगे। ये बड़ा ये अहम आपका सवाल भी है और ये अहम डेवलपमेंट भी है। इसको थोड़ा सा इसको डिफरेंट करके देखते हैं। अब सवाल ये है कि क्या वो जो माफ़ी मांग रहे हैं ये पहली दफ़ा इस तरह की कोई माफ़ी पाकिस्तानी कौम के सामने मांगी जा रही है, कोई पॉलिटिकल लीडर हो, और जो माफ़ी मांगी जा रही है तो इसमें कितनी इसमें सिंसेरिटी है। मैं सिर्फ असद कैसर को सामने रख के नहीं कह रहा, मैं 2-3 आपको वाक़या सुनाता हूँ। तो कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन पार्टीज जब फंस जाती हैं तो फिर वो कैसे एक्ट और रिएक्ट करते हैं। एक तो इंसानी ये मिजाज, मैं भी गलतियाँ करता हूँ और बहुत सारी गलतियां करते हैं, अपनी गलती का एहसास हो जाए बंदे को माफ़ी मांगने में कोई छोटा भी नहीं हो जाता। आपकी मतलब इंसान गलतियों का पुतला है और खुदा की ज़ात के अलावा तो हम यही समझते हैं ना कि इंसानों से गलतियां तो होती हैं। बंदे को ना गलती जब वो सॉरी कहते हैं ना, वो कहते हैं सॉरी का मतलब क्या होता है कि यू नेवर रिपीट इट। वो सॉरी, अगर मैंने आपके साथ गलत बात कह दी, मैंने अगर अमान भाई को कोई ऐसे सख्त बात कह रहे, मुझे साथ में नहीं कहनी चाहिए थी, अगर मैं सॉरी कहता हूं तो मेरे उसमें लफ्जों में एक्शन में नजर आने चाहिए। एक्शन क्या होता है, आप उस तरह की गलती दोबारा रिपीट नहीं करते। ये माफी की बात कर रहे हैं कि हमें 9 मई के ऊपर भी इनको सूट करता है ये बात नहीं सर। अगली बात आपको याद होगा, अभी की बात है, ये तो कह रहे एक्सटेंशन तो चलो हुई थी ना 2019 में हुई थी। वाटी बोटी इमरान खान ने जो कहा था कि जनाब बाजवा को ताहयात हम ऑफर जो की थी, उन्होंने DGISI ने कहा था, उन्होंने क्या नाम था उनका, नदीम साहब, उन्होंने कहा था कि हमें आपने ऑफर किया और मैं मौजूद था उसमें, और उसके बाद 6 महीने के ऑफर कर रहे हैं। सो दे डोंट मीन इट, क्योंकि फंस गए हैं बंद गली में। बिल्कुल ठीक, बंद गली में फंसने के लिए, एंड दे कॉल इट पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज के यार कुछ नहीं होता, आज की बात कल की बात, मतलब कोई करेक्टर, डिग्निटी, कोई इंटेग्रिटी, कोई उसकी जरूरत नहीं है। फंस गए हैं ना तो माफी कह लो, 2 मिनट लगते हैं, कौन सी बहुत से बड़ी बात। यही माफी खान साहब मांगने को तैयार नहीं है। एक लफ्ज ही था ना भी कह दें कि 9 मई पे कि मैं सॉरी करता हूं, वो नहीं कहेंगे। यहाँ पे एक जनरल सी बात है कि हमने मुशर्रफ को, वो थी ख्वाजा आसिफ साहब ने माफी मांग ली थी कौमी असम्बली में खड़े होकर कि मेरे बाप ने जनरल जिया को सपोर्ट करके बड़ी गलती की थी। बिल्कुल तो वही वाली बात जो मुझे उन्होंने बताई PMLQ का लीडर हुआ कि भाई साहब मेरे पास आना, ये उस वक्त माफी मांगते तो फिर मैं मांगता। अमान साहब मैं ये जरूर आपसे जानना चाहूंगा, अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, उसका एलामी जारी हुआ, उसके अंदर भी इस बात पर जोर दिया गया दीगर मुतालबात के साथ साथ कि मिसाक जमहूरियत की जरूरत है, मिसाक जमहूरियत होना चाहिए, और वो अपोजिशन वो APC पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश और काविशों के नतीजे में हुई थी, और वहाँ पे जो असल रिप्रेजेंटेशन थी वो PTI की थी कि उन्होंने आगे चलना कैसे है। आज महमूद खान अचकज़ई साहब भी उससे मिलती जुलती बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमने मुस्तकबिल में किसी को बेइज्जत नहीं करना, किसी को प्रोसिक्यूट नहीं करें, ताकि जो सियासतदानों की लड़ाई है उससे निकलें। वो बात कर रहे हैं जो एक माजी के अंदर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान थी। अल्टीमेटली आपने मिसाक जमहूरियत किया, इसका सेहरा PTI पीपल्स पार्टी के सर पर है और एक बेहतरी का सफ़र शुरू हुआ, जमहूरियत को इस्तेहकाम मिला।
آج جہاں پی ٹی آئی پھنسی ہوئی ہے اور جو ان کے بیانات اور مطالبات سامنے آ رہے ہیں، کیا اس بات کا امکان دکھائی دیتا ہے کہ پی ٹی آئی حکمران اتحاد کے ساتھ بیٹھے، میثاق جمہوریت کی طرف بڑھے اور یہاں سے ملک اور پی ٹی آئی کے مسائل ختم ہو سکتے ہیں، کم ہو سکتے ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو میثاق جمہوریت کے تناظر میں؟ دیکھیں، میں آپ کو سب سے پہلی بات بتاؤں کہ آپ کل کی بات ہے دسمبر 24 کی کہ پی ٹی آئی جو ہے حکومت کے ساتھ بیٹھی، 2-3 ان کی نشست بھی ہوئیں اور وہ تقریباً پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز، تقریباً تمام پارلیمنٹیرینز ان کے ساتھ تھے، لیکن آخر 13 جنوری کو یکدم جتنی وہ ایکسرسائز تھی وہ زیرو کر دی گئی۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ سیاسی لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں، نشستم برخاستن چلتی رہتی ہے، لیکن کیا محمود اچکزئی صاحب کو اگر کہا جائے، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو کہا جائے کہ کیا آپ پی ٹی آئی کی رسپانسبلٹی لے سکتے ہیں کہ وہ جس طریقے سے آپ کہیں گے اس طریقے سے چلیں گے، یا آج کیا پی ٹی آئی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر کسی قسم کو دیکھیں، پارلیمنٹ میں بیٹھ کر جس طریقے سے پارلیمنٹ کو آپ چلاتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، اس پہ دور ڈیفینیٹلی بنتے ہیں۔ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، کلاس صاحب جاننا چاہوں گا، آج کل پنجاب کے اندر بیوروکریسی کے اندر تقرر تبادلے گرفتاریوں کے اوپر بڑی لے دے ہو رہی ہے، اور مریم نواز صاحبہ کے جو اقدامات ہیں اس کے اوپر نہ صرف ان کے اپنی جماعت کے لوگ، ان کی اتحادیوں کو بھی بہت سے کنسرن ہے کہ ان کی وہاں پہ کوئی بات نہیں مانی جاتی ٹرانسفر پوسٹنگ میں، اور اس کے بعد ریسنٹلی جو اے ڈی سی آر سیالکوٹ کی گرفتاری ہوئی، وہ معاملہ ہر گزرتے دن کے ساتھ کچھ آگے بڑھ رہا ہے۔ اس سے پہلے چودھری نثار علی خان صاحب بھی مریم نواز سے کافی خائف رہے اور وہ اتنی زیادہ دوریاں بڑھی کہ راستے جدا ہو گئے۔ اب خواجہ آصف صاحب بھی ایک سٹینڈ لے چکے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کا گورننس کا سٹائل سے آپ بخوبی واقف ہیں، جب سے وہ آئی ہیں اطلاعات یہی آ رہی تھی کہ بیوروکریسی کے اندر وہ جو پچھلے پی ٹی اے کے دور حکومت کے اندر جو طریقہ کار تھا، جو معاملات چل رہے تھے، انہوں نے ان کو سٹاپ کیا ہے، وہ کسی کی اس کے اندر سفارش نہیں مان رہی۔ ادھر سے خواجہ آصف صاحب ہیں، بڑی قداور شخصیت، نواز شریف صاحب کہتے ہیں میرے قریبی دوست ہیں، تو یہ معاملہ بیوروکریسی کے اندر ٹرانسفر پوسٹنگ کا، گرفتاریوں کا، خواجہ آصف صاحب کے کنسرن، یہ کیسے ایڈریس ہوں گے؟ کیا مریم نواز صاحبہ اپنی پارٹی کے سینئر قیادت کو ان کی چوائس کے مطابق بیوروکریسی کے حوالے سے کچھ سپیس دیں گی، یا اپنے موقع پر ڈٹی رہیں گی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ چودھری نثار صاحب کی طرح اگر یہ بھی رائے جدا کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ یہ بڑی ایک اہم ڈیبیٹ ہے جو اس وقت پی ایم ایل نواز کے اندر جا رہی ہے۔ آخری جو لاسٹ کوئی بچے ہوئے میرا خیال ہے اس پارٹی کے اندر، جو ایک قداور جنہیں کہا جا سکتا ہے یا کوئی ہیوی ویٹ ہیں، وہ یہ خواجہ آصف ہیں۔ پہلے جتنے بھی لوگ تھے ایک ایک کر کے چھوڑ کے چلے گئے فار وٹ ایور ریزن، مختلف ریزن تھیں۔ چودھری نثار علی خان صاحب ہوں، شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں، جاوید ہاشمی صاحب ہوں، مفتاح صاحب ہوں، پھر مہتاب عباسی صاحب ہوں، اور ایک لمبی لسٹ ہے۔ ہر بندے کو گریونسز کہیں نہ کہیں پہ مطلب آتے رہتے ہیں، اور بعض کے نزدیک مریم نواز صاحبہ کا پارٹی کا کنٹرول ہے۔ عباسی صاحب کا بھی یہی کنسرن تھا، عباسی صاحب کا بھی آئی ڈونٹ نو، ویسے میرے عباسی صاحب کے بارے میں ڈفرینٹ ریزنز ہیں۔ جب آپ کو کوئی پارٹی، حالانکہ میری کوئی لو لاسٹ نہیں ہے، یو نو اٹ، کہ جتنے میرے ان پہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف پر اسکینڈل سٹوریز کی ہیں، تو اس کے بعد تو نہیں تھا، لیکن آئی وڈ سے مطلب یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو اس سے زیادہ بڑی عزت کیا دی جا سکتی تھی کہ انہوں نے آپ کو وزیر اعظم پاکستان بنایا۔ پیپلز پارٹی میں اور نواز لیگ میں فرق دیکھیں ذرا، کہ وہاں پیپلز پارٹی میں تو انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو وہ کیا تھا نا، وہ ہٹے تھے، یا باقی ان کا اور ان کے پرائم منسٹر بھی ہٹے نا، وہاں سے کوئی آواز نہیں ہے کہ کہیں پہ اٹھا ہو۔ انہوں نے اتنی چیز ہی بڑی سمجھی ہے کہ یار انہوں نے ہمیں وزیر اعظم بنا دیا۔ اور پاکستان جیسے کلچر میں جہاں پہ جمہوریت اس طرح کی نہیں ہے، ڈائنسٹک پالیٹکس زیادہ چلتی ہے، کہ زرداری صاحب نے گیلانی صاحب کو بنا دیا، راجہ پرویشر صاحب کو بنوا دیا، کہ اپنے خاندان سے ہٹ کے انہوں نے چیزیں بنا دی۔ وہ اپنی بہن کو بھی تو بنا سکتے تھے نا، ان کے، لیکن وہاں پہ ہم نے پھر کبھی گریونسز نہیں سنی، کوئی پارٹی نہیں ٹوٹی، نہ بندے چھوڑ کے گئے ہیں وہاں پہ ان کو۔ اگر دیکھیں، اگر 2-4 چھوڑ کے بھی گئے ہیں تو کوئی یہاں پہ آپ کے پنجاب میں تھے جو سینیٹر وغیرہ وہ نہیں بن سکتے تھے، انہیں لگا کہ ہمارا فیوچر نہیں ہے۔ بابروان صاحب تھے، وہ اعتزاز صاحب تھے، لطیف کھوسہ صاحب سے، انہیں لگا کہ ہمارا فیوچر یہاں پہ نہیں ہے۔ نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ آف یہاں، میں سمجھتا ہوں شاہد خاقان عباسی صاحب کو اس سے بڑی عزت نہیں دی جا سکتی تھی، اس سے بڑا کوئی عہدہ بھی نہیں تھا، بچ گیا تھا کہ وہ ان کو دیتے۔ اور ان کو اچھا بعض دفعہ وہ چیزیں پارٹیز کے لیے نہیں ہو رہی ہوتی کہ آپ کو کل کو اکاموڈیٹ کر لیتے۔ گیلانی صاحب کو چیئرمین سینیٹ بنوا دیا، راجہ پرویشر صاحب کو اسپیکر بنوا دیا، سو ان کے عہدے کے مطابق، ڈگنیٹی کے مطابق ان کو ایڈجسٹ کر۔ سم ٹائم یو ہیو ٹو ویٹ۔ تو عباسی صاحب بھی تھوڑا سا ویٹ کر لیتے کہ آپ کو پرائم منسٹر بنا دی، اس کے بعد کیا بچ جاتے؟ 1.5 سال تو وزیر اعظم رہے ہیں، ان کے گلے شکوے کم از کم مجھ سے اگر پوچھیں، لوگ کہیں کہ نہیں جی دیکھا بڑا ان کا انٹیگریٹی کا مسئلہ ہے، وزیر اعظم بنا، اس کے باوجود بھی وہ تنقید کرتے۔ بس جب وہ مفتاح اسماعیل صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کی لڑائی تھی، ہم اس کو ذرا سائڈ پر کرتے، پھر خواجہ آصف صاحب پہ آ جاتے ہیں۔ اب خواجہ آصف صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں
یہ ان کے ریئیکشن اتنا ڈگنیفائڈ نہیں ہے، ان کے مطابق نہیں ہے جتنا ان کا پارٹی کے اندر قد کاٹ ہے۔ ایک 17 گریڈ کا افسر سیال کوٹ کا ہر دوسرا بندہ یہی کہتا ہے اس کے بارے میں، مطلب میں نے بھی چیک کیا، آپ بھی چیک کیا ہوگا کہ ابھی اس نوجوان کو سروس میں 5 سال نہیں ہوئے ہیں، پورے 5 سال بھی نہیں، 17 گریڈ کا افسر، وہ بھی پروونشل سول سروس کا۔ اس کے آگے سے اگر اتنا بڑا اس کا ریئیکشن کیا گیا، آپ کو نہیں پوچھنا چاہیے تھا مریم صاحبہ سے یا اپنی ان سے کہ اس کے کیا ایکٹس آف امیشن کمیشن مجھے ذرا دکھائیں۔ گھر سے 13 کروڑ پہ برآمد ہو گئے ہیں، وہ بھی ہوئے، رولکس گھڑیاں نکلی ہیں، پلاٹ نکلے ہیں، گھر نکلے ہیں، بڑا اچھا خاصا لمبا چوڑا مال ہے۔ ابھی 5 سال بھی اس نوجوان کو داد تو دیں، پاکستان کی بیوروکریسی کو داد دیں۔ ہم ہر وقت سیاستدانوں پہ تو پیچھے پڑے رہتے ہیں، ٹھیک پڑے رہتے ہیں، ہمیں پڑے رہنا چاہیے۔ اس کو تو داد دیں جس کو ابھی آئے ہوئے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے، اس نے اتنے بڑے چوکے چھکے مار لیے اور ابھی اس نے فیوچر جانا ہے، اور یہ رہا ہو کے آئے گا، میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، یہ ضمانت پہ آئے گا، یہ واپس آئے گا۔ اس سے پہلے بھی بڑے بڑے لوگ اسی طریقے سے، چیمہ صاحب ماشاءاللہ پکڑے گئے، پوری بیوروکریسی نے باجو ہڑتال کر دی تھی، ہمارے باجو پکڑا کیوں ہے ڈی ایم جی کے افسر کو، فواز نفاذ صاحب آپ کو یاد ہوگا، وہ پکڑے، وہ واپس ہے، وہ وزیر بنے آپ کے۔ سو اس نوجوان کا فیوچر بڑا سیف ہے، بلکہ سیکیور بھی ہے، اس کے ترقی کے چانسز میں ابھی سے دیکھ رہا ہوں۔ اس کو کوئی دل نہ ہارے، نہ اس کے گھر والے ڈپریس، نو 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 نو، یہ 2 چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، چیمہ صاحب اور فواز نفاذ صاحب دونوں ویسے کبھی گرفتاریوں کی یہ ایگزامپل تو سیاستدانوں کے لیے ہوتی تھی، گرفتار ہوئے بڑے لیڈر بنے، لیکن اب بیوروکریسی کے لیے تو اس نوجوان کے لیے فیوچر اب کھلا ہے۔ یہ خواجہ آصف صاحب اس پہ اگر اس کے سر پہ کھڑے ہوئے ہاتھ رکھا ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں تو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی۔ اور مریم نواز صاحب نے اگر اپنی پارٹی کے اتنے بڑے ایک ہیوی ویٹ کو ناراض کر کے انہوں نے سیال کوٹ کے لوگوں کی جان بچانے کی کوشش کی ہے، اگرچہ مجھے اس نوجوان کا فیوچر بڑا برائٹ لگ رہا ہے، میں نے 2 مثالیں دے دی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اس معاملے خواجہ صاحب جو ہیں اوور ریئیکٹ کر گئے ہیں۔ اتنے بڑے اسٹیچر کے بندے کو، ایک آپ کے فیڈرل منسٹر کو، گریڈ 17 کے افسر کے لیے اتنی اپنی پارٹی میں جا کے اتنا بڑا قیاس کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ ناظرین یہاں پر بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کے سلسلہ جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شاہد رضوان صاحب، وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی آج کل انتخابی سیاست کی بڑی چہم گوئیاں ہیں، اور محسن نقوی صاحب کا سوال اس لیے آپ سے پوچھا چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ بڑی قربت رکھتے ہیں، آپ کی ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ بڑی محبت بھی رکھتے ہیں، اور آپ لوگوں کا لائزون بھی بہت اچھا ہے، اور اس کے ساتھ پرائم منسٹر آفس کے اندر بھی بڑے پیمانے پر تبدیلیاں، پرائم منسٹر آفس کے مکین کی تبدیلیوں کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، آپ خود بھی سب سے ملتے ہیں، کچھ ایسے اثار دکھائی دیتے ہیں یا ان افواہوں میں کوئی حقیقت بھی دکھائی دیتی ہے آپ کو؟ میرا خیال میں تو یہ بالکل افواہ ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سینیٹر ہیں، سٹنگ سینیٹر ہیں، اور اس کے علاوہ منسٹر ہیں، سب سے بڑی جو منسٹری ہے گورنمنٹ میں وہ ان کے پاس ہے۔ یہ چونکہ ان کا جو ماضی گزرا ہے اس کے پیش نظر بہت سے لوگ ان کی خواہش بھی ہو سکتی ہے، وہ ان کو اہل بھی سمجھتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ کیا یہ افواہ ہیں یا ایسی کوئی پریکٹیکلی کوئی بات ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس پوسٹ کے لیے تو جب تک بندہ ممبر نیشنل اسمبلی نہ ہو، گزارش یہ لڑایا جائے گا، جب لڑے کوئی اس قسم کی صورتحال ہوگی تو اس وقت آپ اور ہم جو ہے اس وقت جو ہے اس بحث مباحثے میں پڑھیں، لیکن فی الحال جس طریقے سے وہ ملک اور قوم کے لیے کام کر رہے ہیں، جہاں ان سے ہوتا ہے، جس طریقے سے وہ سی ایم پنجاب تھے، ہر جگہ پہنچ جاتے تھے، بر وقت پہنچ جاتے تھے، ہر ریلیف جو دینا ہوتا تھا، جو سنوائی کرنی ہوتی تھی وہ کر رہے تھے، تو میں سمجھتا ہوں وہ اپنا کام بہترین طریقے احسن طریقے سے کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نزدیک ہیں۔ میرے جو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ہیں ان کے ساتھ ان کا بہت ذاتی تعلق واسطہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور پولیٹیشین کا آپس میں تعلق واسطہ ہوتا بھی ہے، تو دونوں سائڈ میں جو ہے یہ ربط روابط، یہ رکھ رکھاؤ جو ہے یہ ہے بالکل۔ آپ زمینی حقائق اور حالات کے مطابق آپ کو لگتا ہے یہی انداز، یہی کمبینیشن، یہ سسٹم میرا چلنا چاہیے اور کوئی صورت حال نہیں ہے، فی الحال تو چل رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جب کوئی اس قسم کی سچویشن ہوگی تو بہتر ہوگا کلاسرا صاحب آپ اور ہم اس وقت بیٹھ کر اس پہ بحث مباحثہ کریں گے۔ اس وقت تو باقی جو پاکستان کے ایشوز ہیں ان کے اوپر اگر ہم سوچ بچار کریں تو میں کہا بہتر وہ بڑا ضروری تھا، اس لیے آپ سے سوال کرنا کہ بن کے شاید نقوی صاحب کے آپ آس پاس بیٹھے ہوں تو ہلکی سی کوئی آپ کے کان تک خبر پہنچی تو آپ نے کہا جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ کلاسر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے تقریباً 1.5 ماہ کے عرصے میں دوسرا امریکہ کا اہم ترین دورہ کیا ہے، وہاں پر انہوں نے ایک تقریب میں شرکت کی اور مختلف سیاسی اور عسکری سربراہان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں، دوست ممالک کے سیاسی عسکری سربراہان بھی وہاں موجود تھے، ان سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ لیکن پہلے جس طریقے کے ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کی مارکہ آپریشن میں عظیم کامیابی کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے پاکستان کو اپریشیٹ کرتے ہوئے نہیں تھکتے، 36 بار وہ بھارت کو شکست کا جس سامنا کرنا پڑا، جنگ بندی انہوں نے کرائی، اس کو یاد کرا چکے ہیں، پاکستان کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہیں، بھارت پر
51% ٹیرف لگا دیا، پاکستان کو اکاموڈیٹ کیا جا رہا ہے اور پاک امریکہ تعلقات نئی بلندیوں پر جا رہے ہیں. لیکن ایک جانب امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں اور پاکستان کا تجارتی حجم جو ہے گزشتہ مالی سال میں جو ہم نے اعداد و شمار چیک کیے وہ اس میں تقریباً 16% اضافہ ہوا ہے، اور پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہم امریکہ کو کر رہے ہیں گزشتہ مالی سال میں کی وہ 7 ارب 59 کروڑ ڈالر تھیں، جبکہ جو امریکہ سے امپورٹ ہم نے کی وہ صرف 1 ارب 76 کروڑ ڈالر ہے. تو ہمارے لیے ہر لحاظ سے بڑا فیوریبل ہے امریکن مارکیٹ. لیکن آج کل کچھ پاکستانی مبصرین اور کچھ ہمارے ناظرین اور کچھ ہمارے پاکستانی بڑے پریشان ہیں کہ کیوں امریکی صدر پاکستان کی اتنی تعریف کرتے ہیں، کیوں پاکستان کے لیے اتنے راستے آسان کیے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی تیار رہیں، یہ کچھ بڑی پریشانی کا، کسی بڑے چیلنج کا یہ معاملہ بیش خیمہ بننے والا ہے. آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے؟ یہ بڑا تھینک یو ویری مچ آپ نے سوال پوچھا. میں کئی دن سے نا یہ سوال مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے. ہماری قوم جو ہے نا یہ ٹریڈ کی عادی نہیں ہے. 47 ایئر میں 47 سے آن ورڈ دیکھ لیں، ہم ایڈ پہ زندہ رہنے والے لوگ ہیں. گرانٹیں دیں، مفت دیں، پیسے دیں، ڈالر دیں، ہم سے کام کوئی نہ لیں. مطلب ہم زندگی اس دنیا کے وہ لاڈلے ہیں کہ مطلب میں دفتر ہوں، میں کوئی کام نہ کروں لیکن مجھے تنخواہ ملتی رہے. یہ میں چاہتا ہوں، اس طرح کا پیکیج چاہتا ہوں، گاڑی ملے، پارکس پریویلیج الاؤنسز یہ دیں، اور مجھ سے کام آپ نے کوئی نہیں لینا. ہم نے ہمیشہ اب تک ان کی جو کیلکولیشن تھی محض اس کے بعد وار اینڈ ٹیرر کے بعد جو ہے ہم نے 32 سے 34 ارب ڈالر انہوں نے ہمیں وہ دیے تھے یا کولیشن سپورٹ فنڈ دیے تھے. میں کہیں پہ فگر پڑھ رہا تھا کہ اب تک جب تک پاکستان بنا ہے کوئی انہوں نے کوئی 80 بلین سے زیادہ امریکن نے آپ کو ایڈ دی ہے. یہ امریکہ واحد ملک ہے وہ آپ کو ایڈ دیتا ہے، وہ آپ کو لون نہیں دیتا. امریکن لون کا کبھی آپ نے سنا ہے کہ امریکہ نے لون دیا ہو پاکستان کو؟ ہمیشہ ایڈ کی بات ہوتی ہے. اگرچہ اس کے مقابلے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ ہم سے کام لیتا رہا ہے، اور جو ہم نے ان سے چیزیں لی ہیں، پیسے لیے، اس کے اگینسٹ ہم نے سروسز دی ہیں جس سے اس ملک کو نقصان ہوا ہے. سب سے بڑا نقصان جو ہم سمجھتے ہیں وہ افغان وار تھی، جی، یا بعد میں یہ طالبانائزیشن 9/11 کے بعد جو کچھ بھی ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں نقصان. اب ہم مان لیا کہ امریکہ ہم سے کام نہیں لینا چاہتا. وہ کہتے بھائی صاحب ہم مان لیا ہم آپ سے غلط کام لیتے رہے اور آپ غلط کام کے ہم سے پیسے لیتے رہے. آپ کو یاد ہے ہلری کلنٹن نہیں تھے یہاں پہ جب وہ فارن منسٹر تھی، سیکریٹری آف اسٹیٹ، ان کو کسی نے کوشچن کیا تھا کہ آپ یہی والا سوال کہ آپ پاکستان کو ڈالر دے کہ آپ نہ ہم سے ڈلٹی کام لیتے ہیں. اس نے کبھی نہ کریں. شی واز ویری بلنٹ. اس نے کبھی نہ کریں. آپ کوئی مفت میں کرتے ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں تو آپ ہمیں دھوکہ دیں. اس نے کہا دوست ہیں تو پیسے نہ لیا کریں، پھر مفت میں ہمارا کام کر دیجیے. ہم تینوں دوست بیٹھے ہیں، میں ایک ریکویسٹ کروں کوئی عوان صاحب سے، اگر دوستوں سے پیسے نہیں لیا جاتا. اس نے کہا یو تھنک، مجھے اس کا جواب میں نے کالم بھی لکھا تھا دنیا اخبار میں، پڑھا ہوگا بھیجوں گا میں کہ کیا لیڈی تھی، سیدھا اس نے منہ پہ ماری. اس نے کہا بھائی صاحب کسی لیڈی نے سوال کیا ہے، کس نے کیا؟ تو جی آپ امریکہ ہر دفعہ آتا ہے، ہمیں یوز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، بھاگ جاتا ہے، ہم بیچارے مظلوم مسوم، ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو جاتی. تو وہاں کے بھائی صاحب اپنے ساتھ زیادتی نہ کروائیں، آج کے بعد پیسے لینے سے بند کر دیں، بالکل نہ لیں. ایک تو آپ پیسے لے کے ہم سے کرتے رہے کام، جو کام بھی آپ یہاں پر کرتے رہیں، اور آپ کی اپنی ہی اسٹیبلشمنٹ کے سپانسرڈ بہت سارے آپ کے مسائل تھے جو آپ کے گلے میں پڑے. آج جو طالبان کے ساتھ یہ لڑائی ہو رہی ہے یہ امریکہ کی پیدا کی ہوئی ہے. اگر دیکھا جائے جو ہمارے مطلب پچھلے 3 سالوں میں جو انہوں طالبان نے ہمارے ساتھ کیا اور ہمارے اتنے فوجی جوان شہید، اب تو امریکہ انوالو نہیں، اب تو امریکہ نہیں بیٹھا نا افغانستان میں. ایون دین وی آر سفرنگ. مطلب مختصراً یہ ہے کہ امریکنز اب اپنی اسٹریٹجی بدل رہے ہیں اس خطے میں. ٹرمپ صاحب آئے ہیں، انہوں نے دنیا بھر میں کہا بھی خدا کا نام مانو، جنگیں بند کرو، بندے مارنا بند کرو، بمیں توپیں جہاز F-16 JF جو بھی ہیں نہ مارو، لوگوں کو نہ قتل کرو. یہ آپ کے کنزیومر ہیں، یہ آپ کا کلائنٹ ہے، یہ محنت کرے گا، زندہ رہے گا، پیسے کمائے گا تو آپ کے کاروبار چلیں گے. یہ پہلی دفعہ امریکن ایک صدر نے یہ اسٹریٹجی دی ہے کہ بندے نہ مارو، ٹریڈ کرو. تو پھر پاکستانی کو اپنی فکر سے کیسے اپنے مجھے سمجھ نہیں آتی بھی اگر آپ کو منرلز پڑے ہیں، مطلب میں اگر اس میں تو بھائی آئی ایم ہیپی. بھائی چائنا کے انٹرسٹ ہے پاکستان، یہ انٹرسٹ بیسڈ ہوتے ہیں. ہم تینوں کو انٹرسٹ ہے تو ہم شو کر رہے ہیں نا، دنیا چلتی ہے ان سے. بھائی ہم تو لکی لوگ ہیں کہ چائنا کو ہمارے اندر انٹرسٹ ہے یار، آسٹریلیا کو انٹرسٹ ہے، یورپ کو انٹرسٹ ہے، ریکوڈیک ہے آپ کا، اور بہت سینڈیک وغیرہ پروجیکٹس ہے. خدا نے ہم کو منرلز دیے، پڑے رہے پھر آپ لوگوں سے دنیا بھر سے بھیک مانگتے رہے. بھائی چائنا جیسی سپر پاور آپ کے اندر وہ انوالو ہے، اس لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے پروجیکٹ شروع کیے ہیں، سپیک شروع کیا اور بلا بلا چیزیں. وی آر لکی میں سمجھوں گا کہ ایک سپر پاور کے انٹرسٹ ہیں. بالکل ٹھیک. تو پھر بیٹھے رہیں تو اس ڈیولپمنٹ کو پازیٹیولی دیکھنا چاہیے اور بجائے اس کے اوپر کنسرن شو کریں اور سوشل کے اوپر ہم پروپیگنڈا کریں اور نیگیٹو کامنٹ کریں. اس سے میرے خیال میں احتراز کرنا چاہیے. تو اسی کانٹیکسٹ میں عوان صاحب آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ امریکی صدر جن کا بڑا خطے کے اندر صرف امپورٹنٹ رول ہے، وہ نوبل پرائز کے لیے بھی بڑے تگڑے اپنے آپ کو امیدوار سمجھتے ہیں کہ وہ جنگیں رکوا رہے ہیں، لوگ ان سے مختلف ممالک ان کو نامینیٹ کریں اور وہ امن قائم کر رہے ہیں. لیکن فلسطین کے اندر معصوم فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے. فرانس، برطانیہ، اب اقوام عالم بھی اس کے اوپر آواز بلند کر رہی ہے کہ فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے. وہاں پہ غذائی قلت ہے، وہاں پر جنگ بندی ہو، فوری طور کے اوپر معاملات حل ہوں.
لیکن وہاں پہ امریکہ کا شاید رول ایسا ہے کہ معاملات آگے نہیں بڑھ پا رہے. OIC بھی آواز اپنی بلند کرتی ہے لیکن جنگ بندی نہیں ہو پاتی. تو کون سا ایسا راستہ انٹرنیشنل لاز کے مطابق نکل سکتا ہے؟ کتنے برطانیہ، فرانس، جرمنی، دیگر ممالک آواز اٹھا رہے ہیں لیکن جنگ بندی نہیں ہو پا رہی. امریکہ اس کے اندر کیوں رول نہیں پلے کر رہا، اور مسلم ممالک کیسے آگے بڑھ کے کوئی رول پلے کر سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ جنگ بندی ہو اور پھر بیٹھ کے دونوں فریقین کسی کنڈیشنز کے اوپر بات چیت کر لیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو آپ نے ورڈ استعمال کیا ہے شاید، تو میرے خیال میں جو حقیقت ہے وہ شاید کی طرف نہیں جانی چاہیے. یہ ایک حقیقت ہے کہ جہاں تک اسرائیل کا جو مسئلہ ہے، فلسطین اور اسرائیل کا، اس میں امریکہ کبھی نیوٹرل نہیں رہا. اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی ایران کے ساتھ جو سلسلہ مسئلہ ہوا، حالانکہ وہ اپنے آپ کو نیوٹرل کے طور پہ پیش کر رہا تھا کہ میں جنگیں بند کرواتا ہوں، اس کو ہونا یہ چاہیے تھا ایران اور اسرائیل کے درمیان میں کھڑا ہو کر بند کراتا ہوں، بجائے بند کرانے کے اس نے اسرائیل کو سپورٹ کیا. کیونکہ ایران جو ہے چونکہ غزہ کے معاملے کے اوپر وہاں پہ ان کو سپورٹ کر رہا تھا، فلسطین کے اوپر سپورٹ کر رہا تھا. تو یہ ایک دوگلا پن امریکہ کا جو ہے وہ اپنی جگہ ہے. لیکن آپ اسی وقت یہ سوچیں کہ بات یہ کہ غزہ میں مسلمان جو ہیں، ہم ان کے بارے میں سوچیں مسلم امہ کا رول کیا ہے. زبانی جمع تفریق کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کا بھی کوئی رول نہیں ہے. اگر ہم معاشی طور پہ اسرائیل کا بائیکاٹ کر دیتے وہاں پہ، اگر ان کی بات گزارش یہ ہے، وہی میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں نا بھائی، ہم دوسرے کو تو تب ہم گلا کریں، پہلے سب سے پہلے ہم اپنے گھر کو دیکھیں. بالکل ایسا سب دیکھنے کی اشد ضرورت ہے. اور اقوام متحدہ کے ساتھ ساتھ OIC کا بڑا امپورٹنٹ رول کہ تھوڑا سا آگے بڑھیں، عالمی عدالت انصاف کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور مسلم ممالک کے پلیٹ فارم سے، جیسے اقوام مختلف مغربی ممالک کے اندر پروٹیسٹ ہوئے، ایٹ لیسٹ مسلم ممالک کے اندر بھرپور قسم کے احتجاج تو ہوں، کہیں تو یہ احتجاج ریکارڈ ہونا چاہیے تاکہ فوری طور کے اوپر وہاں پر جنگ بندی ہو اور پھر بیٹھ کے دونوں فریقین مذاکرات کر لیں. ناظرین، یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ایڈیٹر جنرل پاکستان نے حج 2024 میں 42 روپے کی باضابطگی کو انکشاف کیا ہے. اس ایڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ کے مطابق حجاج کرام کے 8 روپے کے فنڈز تھے جو کہ وزارت مذہبی امور نے واپس نہیں کیے. صرف یہی نہیں بلکہ عازمین حج کے لیے سعودی عرب کے اندر جن عمارتوں کا انتظام کیا گیا وہ خستہ حال عمارتیں تھیں، اور 24 روپے ایسی عمارتوں پر صرف کیے گئے جو عمارتیں انتہائی خستہ تھی. صرف یہی نہیں بلکہ ایڈیٹر جنرل پاکستان نے اس بات کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ وہاں پر پاکستان ہاؤس کو خریدنا چاہیے تھا وزارت مذہبی امور کو، اس کو نہ خریدنے کے نتیجے میں قومی خزانے کو 4 ارب 70 کروڑ روپے کا نقصان پہنچا ہے. اس کے ساتھ ساتھ زیادہ رہائشیں کرائے پر لی گئیں جبکہ ریکوری نہ کرنے سے 1.5 ارب روپے کا نقصان پہنچا. اسی طرح وزارت حج نے کچھ رہائشی عمارتوں کا قبضہ تک نہیں لیا لیکن ان کو 54 کروڑ روپے کی ادائیگی کر دی. اور سب سے بڑھ کر آپ سن کر حیران ہوں گے، جب بھی حج آتا ہے اس موقع کے اوپر مختلف معاونین کی خدمات حاصل کرتی ہے وزارت مذہبی امور، اور ان معاونین کو جن کی آپ نے ایک پروسیس ہے، ایک کرائیٹیریا ہے جس کے مطابق آپ ویریفائی کرتے ہیں، اس ویریفیکیشن کے بعد ثبوت حاصل کرتے ہیں، پھر آپ نے ادائیگیاں کرنی ہوتی. لیکن وزارت مذہبی امور نے مختلف مقامی معاونین کو بغیر ثبوت کے 36 کروڑ روپے ادا کر دیے. تو حج کا مقدس فریضہ، اور ہر سال اس کے اندر مختلف ہم اس طرح کی باضابطگیاں سنتی ہیں. یہ باضابطگیاں کیسے ختم ہو سکتی ہیں؟ موجودہ وفاقی وزیر سردار یوسف صاحب نے کیا اس معاملے کے اوپر کوئی نوٹس لیا یا نہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی تو جو رواں مالی سال میں جو جن عازمین نے حج کی سعادت حاصل کرنی تھی 60,000 سے زیادہ تھے، جو کہ سرکاری کچھ افسران اور آپریٹرز کی درمیان مس انڈرسٹینڈنگ یا مبینہ غفلت کے نتیجے میں ان کے 100 روپے سے زیادہ ان کی اماؤنٹ بھی سٹک ہو کر رہے گی، اس کو ابھی تک کچھ نہیں پتا. تو یہ ماجرا ہے کیا، اور وزارت مذہبی امور کی طرف سے کوئی ایکشن لیا گیا ہے یا نہیں، اور کیوں حج کے معاملے کے اندر باضابطوں کا سلسلہ نہیں رک سکتا؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں انتظار حیدری صاحب، GTV نیوز کے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں، اور اس سے پہلے بھی عازمین حج کے مختلف معاملات کے حوالے سے بہت ڈیٹیل اور بڑی ان ڈیپتھ رپورٹنگ کرتے رہے ہیں. انتظار حیدری صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ایڈیٹر جنرل پاکستان نے بڑے ہوش ربا انکشافات کیے ہیں. یہ ماجرا ہے کیا، اور یہ حج کے معاملات کے اندر بھی ہماری باضابطگیاں کہ رکنے کا نام نہیں لیتی؟ جی بالکل، بہت شکریہ سہیل بٹی صاحب، آپ نے بالکل جس طرف نشاندہی کی ہے. اصل میں یہ حج مشن کی رپورٹ ہے OPAP کی، داخلی معائنہ اور مالی باضابطگیوں کی
یہ رپورٹ ہے جو 2023-24 کی رپورٹ ہے. یہ 31 صفحات پر مشتمل رپورٹ ہے, جس رپورٹ کو دیکھتے ہوئے آڈیٹر جنرل پاکستان کی اب یہ تازہ ترین رپورٹ سامنے آئی ہے. اصل میں یہ 10 نکات جو ہے اس کی طرف متوجہ کیا گیا تھا اس رپورٹ میں, اور انہی نکات کو دیکھتے ہوئے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی طرف سے یہ جو تازہ ترین فگرز آئے ہیں یہ سامنے. اب یہ دیکھیں کہ یہ تقریباً 42 ارب روپے کی بے ضابطگیاں ہیں. یہ بے ضابطگیاں مختلف انداز سے ہوئی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ان ہوٹلز کے کرائے بھی پاکستان نے بھرے ہیں, پاکستان کی عوام کے ٹیکسوں سے بھرے گئے ہیں, جو ہم نے اویل بھی نہیں کیے تھے 2024 میں, اس کے پیسے جو ہے بھرے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ایسے کام بھی جو ہے کیے گئے, جیسے منا میں جو رہائشیں تھیں وہ انتہائی ناقص تھیں. اس کے ساتھ ساتھ ضرورت سے زیادہ ٹرین ٹکٹوں کی خریداری کر لی گئی. اس کے علاوہ تحائف کی مد میں بے ضابطگیاں کی گئیں اور حاجیوں کے لیے خریدے گئے تحائف کی قیمت پہلے سے طے شدہ معاہدوں کے برخلاف حج ویلفیئر فنڈ سے ادا کی گئی. اس کے علاوہ یہ جو غیر قانونی بھرتیاں کی گئیں مقامی معاونین کی بھرتیوں میں, ان میں بے قاعدگیاں تھیں. اس کے ساتھ ساتھ نجی گاڑیوں کے حصول میں بے ضابطگیاں کی گئیں, مہنگے کرائے پر گاڑیاں حاصل کی گئیں, پانی اور خوراک کی ناقص منصوبہ بندی کی گئی تھی 2024 میں. حجاج کے لیے کرائے پر لی گئی عمارتوں کا استعمال بہت کم ہوا. جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ بعض ایسی عمارتیں لی گئیں جنہیں استعمال بھی نہیں کیا گیا اور ان کا کرایہ بھی دے دیا گیا اور خطیر رقم اس میں خرچ کی گئی. اس کے علاوہ حج ویلفیئر فنڈ سے غیر مجاز رقوم جو ہیں وہ نکالی گئیں, میڈیکل مشن پر غیر ضروری اخراجات کیے گئے, زمزم کی پانی کی تقسیم تک میں بے ضابطگیاں کی گئی ہیں. یہ ایک مفصل رپورٹ تھی جس کو آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے اپنی اس رپورٹ میں بھی اس کا حوالہ دیا ہے, اور اسی کو دیکھتے ہوئے یہ آڈٹ پیرا بنایا گیا ہے. اب اگر ان بے ضابطگیوں کی مالی طور پر بات کی جائے تو تقریباً حجاج کے لیے 24 ارب روپے سے خستہ حال عمارتیں جو ہیں وہ کرائے پر لی گئیں. وزارت حج نے مکہ میں حاجیوں کے لیے 2 ارب 67 کروڑ کی خستہ بلڈنگ کرائے پر لیں. پاکستان ہاؤس نہیں خریدا گیا, اس کی وجہ سے پاکستان کو تقریباً 4 ارب 70 کروڑ کا نقصان ہوا. سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے یہ واضح کیا ہے کہ پاکستان کے لیے 6 کروڑ سے زائد تلافی رقم جو ہے وہ موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ وزارت حج نے بغیر رہائشی عمارتوں کا قبضہ لے کر 54 کروڑ روپے ادا کیے ہیں. اب یہاں پر بات کریں, جیسے آپ نے کہا کہ یہ سلسلہ رکتا کیوں نہیں ہے, اس مرتبہ یہ انتظامات کچھ بہتر کرنے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ جو حج مشن پہ ہوتے ہیں ان کے جو ہیڈ ہوتے ہیں ان کے اپنے بہت رسوخ ہوتے ہیں, ان کے اپنے بہت لوگوں کے ساتھ ایک بڑے لیول پر تعلقات ہوتے ہیں, وہ تعلقات بھی آڑے آ جاتے ہیں. اب بھی ایسی اطلاعات ہیں کہ ایک بڑا تعلق جو ہے وہ آڑے آیا ہے. وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف خود پہلے وزیر مذہبی امور رہ چکے ہیں, وہ ان تمام چیزوں سے پہلے بھی آگاہ تھے. جب وہ پہلے وزیر مذہبی امور بنے تھے اس سے پہلے بھی ایک حج سکینڈل آیا تھا, اور اب اور اب جو صورتحال ہے اب بھی یہ چیزیں سامنے آئی ہیں. یہ 2024 کا جو حج ہوا تھا, یہ مجھے ضرور بتا دیں, آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا, آڈیٹر جنرل پاکستان کی آڈٹ بنا دیا, پی ایس سی میں جائے گا, ایک طویل سلسلے تک یہ معاملہ چلے گا, طویل عرصے تک. لیکن جس اور کمیٹی نے انکوائری کی وہ اس نے وزارت مذہبی امور کو ڈیفینیٹلی اس انکوائری رپورٹ کو سبمٹ کی ہوگا. سردار یوسف صاحب آپ وہاں موجود ہیں, کچھ افسران, کوئی ڈی جی, کسی کے خلاف جو بھی اس کے اندر ذمہ داری جن کے اوپر فکس کی گئی, کسی کے خلاف کوئی ایکشن, کوئی ڈائریکشن کچھ ہوئی یا خاموشی ہے؟ نہیں, اس کے اوپر جب یہ رپورٹ سامنے آئی تھی تو اس کے بعد کچھ معطلیاں کی گئی تھیں, کچھ جو نچلے لیول پر لوگ تھے انہیں نکالا بھی گیا تھا, انہیں معطل بھی کر دیا گیا تھا, کچھ کو پاکستان بھیج دیا گیا تھا. لیکن جس طرح سے ایک سخت ترین کارروائی ہونی چاہیے تاکہ اسے جان عبرت بنایا جائے کہ کم سے کم اس مقدس فریضے کو کرپشن سے پاک کیا جائے, اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ ابھی تک ایسے سامنے نہیں آئے. آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ 67,000 حاجی جو ہیں وہ گزشتہ سال رہ رہے تھے, اور ان میں سے صرف تقریباً 6,000 حاجی جا چکے تھے اور گئے تھے, اور 63,000 سے زائد حاجی پھر بھی رہ گئے. یہ معاملہ بھی جو ہے وہ ایک سنگین ترین معاملہ تھا انہی بے ضابطگیوں کے ساتھ. ایک طرف اربوں کی کرپشن ہوتی ہے اور دوسری طرف اس طرح کی نااہلیاں ہوتی ہیں کہ ایک بڑی تعداد حاجیوں کی جو ہے وہ رہ جاتی ہے. تو اس کے اوپر اب وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے ایک کمیٹی, اعلیٰ سطحی کمیٹی بنائی ہوئی ہے اور وہ تحقیقات کر رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. انتظار ہے صاحب, آپ کا بہت شکریہ. شہباز صاحب جو کہ گورننس کے
ایک گڈ گورننس کا ایک دعویٰ بھی کرتے ہیں، کمیٹی بن چکی ہے، ان کو چاہیے کہ جہاں میکسیمم آپ اصلاحات لا سکتے ہیں، جو سب سے بڑھ کر جو بہترین منسٹر اور اس کے ساتھ بہترین صلاحیتوں کا حامل سیکٹری ہے، افسران ہیں، وہ لانے چاہیے تاکہ یہ جو خوفناک قسم کی بعد میں بھی ضابطوں کی شکایات سامنے آتی ہیں ان کا سلسلہ رک سکے۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔